अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? आज एक नई किताब के साथ दोबारा मुताले के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। मैंने बहुत सारी किताबें निकाली हैं, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे सामने। और ये ज़्यादातर किताबें जो हैं ये सीरत या हदीस की हैं। रबीउल अव्वल का महीना है, इसी तरह की किसी किताब का मुताला करने को दिल चाह रहा है, हदीस की हो या सीरत की हो, लेकिन तय नहीं कर पा रही कि क्या मुताला करूं। सोच रही हूँ किसी से मशवरा कर लूं। चलिए आइए, जो पहला नंबर मेरी कॉल लॉग में है उस पर फ़ोन मिलाते हैं। अच्छा, जो नंबर सबसे ऊपर है वो दुर्दाना सिद्दीकी साहिबा का है, तो उनको ही कॉल मिलाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहली बेल पे कॉल उठा लेंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमना बात कर रही हूँ, खैरियत से हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तुम सब की दुआएं दरकार हैं। क्या मसरूफियत चल रही है आपकी? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुताला भी चल रहा था और आजकल इसी हवाले से प्रोग्रामात की भी मसरूफियत है। बिल्कुल, मैं भी रबीउल अव्वल के हवाले से ही आपको कॉल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मशवरा करना था कि आप क्या मशवरा देंगी अभी इस वक्त, बल्कि मुझे नहीं, सारे कारकुनान को। हम अपने व्लॉग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो मशवरा देंगी वो सारे कारकुनान भी सुनेंगे। क्या मुताला करें इस रबीउल अव्वल में, और ये भी कि दावती लिहाज से अगर किताबचे देने हैं तो आप कौन से किताबचे सजेस्ट करेंगी? अच्छा, किताबचों और मुताले के हवाले से, यानी किताबों के हवाले से, तो मेरा मशवरा तो ये है कि ज़रा एक मकतबे का विज़िट ज़रूर कर लिया जाए। हाँ, ये मशवरा आपका बहुत अच्छा है। मुझे मकतबे जाना चाहिए। मकतबे जाके इतनी नई नई किताबें नज़र आती हैं और मुताले का शौक़ भी पैदा होता है। हाँ, वहाँ जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक बड़ा वो नज़र आएगा ना कि किताबचे भी और किताबें भी, तो फिर ये है कि उसमें से कोई इंतखाब बेहतर रहेगा। वैसे सर्कुलर में जो हमने मोहसिन इंसानियत नईम सिद्दीकी साहब की और सीरत सरवर आलम सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की इसके मुताले का मशवरा दिया था, और साथ ही जो सीरत सरवर आलम में से सरवर आलम का असली कारनामा, इसका मुताला ज़रूर किया जाए। अच्छा, किताबचों के हवाले से जो किताबचे मेरे मुताले में रहे हैं और मैं समझती हूँ कि तमाम ही ज़िम्मेदारान को और कारकुनान को इसका मुताला करना चाहिए, उसमें सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक किताबचा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदबीर और सियासत। इसी तरह से एक किताबचा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े तरबियत। इसके साथ ही एक और किताबचा है असद गिलानी साहब का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मयार ज़िंदगी। ये हम सब के लिए इंतहाई रहनुमा किताबचा है, जो हम इस्लामी इनकलाब के दाई हैं। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि सुन्नत की आइनी हैसियत का मुताला ज़रूर कर लें इस मौके पर हम, और दूसरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत इनकलाब, जो सैयद असद गिलानी साहब की तहरीर है, बहुत ही अहम किताब है। हिकमत इनकलाब कुछ नाम से तो मुश्किल से किताब लग रही है। ऐसा तो नहीं है कि किताब समझ ही ना आए हमें? अरे, इसको पढ़ के तो देखो, इसके इंडेक्स पर ही एक नज़र डालो। असद गिलानी साहब ने ये किताब जो है ख़ुद मस्जिद नबवी में बैठकर लिखी थी, और इस किताब को जो है 1983 में सीरत की बेहतरीन किताब का सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। सैयद असद गिलानी सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में कमोबेश 36 साल गुजार चुके हैं, और इस क़यामत दीन के इस नज़्मुलैन को जिस तरह से वो समझते थे और सीरत की रोशनी में जिस तरह उन्होंने इस किताब में इस पूरे मकसद और मिशन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था, हिकमत इनक़लाब क्या थी, इंतहाई वसअत और जामियत के साथ मौजू का अहाता किया है। मैं समझती हूँ ये किताब सीरत के हवाले से एक गरा कदर सरमाया है। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं ज़रूर फ़ौरन ये किताब भी लेकर आती हूँ और मकतबे भी जाती हूँ और इस किताब का आगाज़ भी करती हूँ। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो इस्तेफ़ादा करोगी ही मेरे इस मशवरे से। ठीक है, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشورہ کرنے کے بعد اب میں 2 کتابیں یہ ساری اٹھا کے رکھ رہی ہوں، کیونکہ اب میں مکتبے جا رہی ہوں. وہاں سے مجھے کچھ کتابچے بھی لینے ہیں، اور جن کتابوں کا دردانہ بجی نے مشورہ دیا ہے میں وہ بھی لے کر آتی ہوں. آپ بھی لے آئیے، پھر مل کے پڑھیں گے. جی میں کتابیں لے کر آ گئی ہوں، اور آپ کے سامنے میں نکالتی ہوں یہ کتابیں کہ کون سی کتابیں آئی ہیں جن کا ہم آج مطالعہ کریں گے. یہ کتابچے تو سارے وہی ہیں جو دردانہ صدیقی صاحبہ نے ریکمینڈ کیے تھے، اور سارے ہی تقریباً مجھے مل گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتاب میں لائی ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب. اس کتاب کا تعارف تو دردانہ بجی نے بہت اچھی طرح سے کروا دیا تھا. آپ کو تھوڑی موٹی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ مشکل بالکل نہیں ہے، اور میں اس کو آپ کے لیے اور آسان کروں گی. ہمیشہ ہر کتاب کو اٹھا کر میں سب سے پہلے یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ انڈیکس سے بھی پہلے کہ مصنف نے اس کا تعارف کیا کروایا ہے. وہ بہتر بتا سکتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے. تو یہاں پر میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں وہ وجہ جو مصنف نے خود بیان کی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نظام کو برپا کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ انقلابی اصول ہیں جن کو ان کے حقیقی مفہوم کے ساتھ اختیار کرنا ناگزیر ہے. بعض عملی تدابیر ہیں جن کی روشنی میں دعوت اسلامی کے نمبردار ہر دور میں اپنی حکمت، سیاست اور انقلاب متعین کر سکتے ہیں کہ اسلام کو غالب و برپا کیا جا سکے. پھر آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں، میں نے اسی پہلو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور تاریخ دعوت کے قدم بقدم ہر مراحل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ کے مختلف اقدامات کی حکمت کو اپنے طور پر غور کیا ہے، اور جب ہم زندگی کے سارے ہی مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں تو انقلابی جدوجہد کے مختلف مراحل میں حکمت و تدبیر کے مختلف درخشاں پہلو بھی اسوہ حسنہ کا حصہ ہیں، اور اس سے استفادہ ناگزیر ہے. اس سوچ کے تحت ہم اس کتاب کو آج مطالعہ کریں گے. اب ہم انڈیکس کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا طویل کئی صفحوں کا یہ انڈیکس ہے. بظاہر دیکھنے میں تو بہت سارے موضوعات لگ رہے ہیں نا، لیکن ان کو میں آپ کے لیے آسان کروں گی. یہ تحفے جو آپ کے سامنے ہیں یہ بھی آپ کے لیے ہیں. درمیان میں کہیں بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گی اور آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے آپ سے کتنے سوال پوچھے ہیں. اب ہم انڈیکس کی طرف آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ 2 طرح سے میں آپ کے سامنے اسکرین پہ پیش کرتی ہوں. پہلا یہ، یعنی کہ 11 موضوعات ہیں اس کتاب کے اندر جس کو انہوں نے منزل کا نام دیا ہے. ان منزلوں میں وہ سارے موضوعات ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہیں، اور اس کو میں نے مزید ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور آپ کے سامنے میں اس کو مختلف حصوں کی شکل میں رکھتی ہوں. اور اس طرح یہ اقامت دین کے مختلف مرحلے بن رہے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت آ رہے ہیں. بنیادیں اور آغاز ہے، اس کے بعد جدوجہد کا دور ہے، پھر اسلامی معاشرہ کیسے بنتا ہے، ریاست اور مدینہ ہے، اور جامع اختتام ہے. اس کو ہم لیتے چلے جائیں گے اور پریزنٹیشن کی مدد سے ایک ایک منزل دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب کے اندر 11 منزلیں ہیں، اور ان منزلوں کا تعلق تحریک اسلامی اور انقلاب اسلامی کے مختلف مراحل سے ہے. یعنی انقلاب آنے سے پہلے افراد کی کیفیت، آغاز دعوت اسلامی کا، پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے، پھر کیسے وہ اسلامی انقلاب آیا، کیسا معاشرہ بنا. تو ان تمام منزلوں کو ہم ایک کے بعد ایک لے کے چلیں گے. 11 منزلیں ہیں، ایک منزل کی سلائیڈ آئے گی، آپ اس منزل کا اپنی کتاب کھول کے مطالعہ کریں گے، اور پھر میں آپ کے سامنے اس منزل کا خلاصہ رکھوں گی، اور یہی خلاصہ سلائیڈ میں بھی موجود ہوگا. درمیان میں جہاں منزل کی سلائیڈ آئے آپ ویڈیو کو پاز کیجئے، اس منزل کا مطالعہ کر لیجئے تاکہ ہمارا مطالعہ مل کے مکمل ہو، اور اس طرح پھر ہم پوری کتاب پڑھ سکیں گے. اگر ایک نشست میں آپ کو مشکل ہو تو آپ ویڈیو روک کر 2 نشستوں میں بھی مکمل کر سکتے ہیں. تو آئیے پھر آغاز کریں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی منزل جس کا عنوان ہے رب العالمین. اس منزل کے اندر 2 باب آتے ہیں، اور 2 باب جن میں سے پہلا باب یہ اگلے صفحے سے ہی شروع ہو رہا ہے. پہلے آیت لکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کی، جہاں سے آغاز ہوتا ہے ہر بات کا، الحمدللہ رب العالمین. یہ کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے تو زندگی سدھر جاتی ہے. پھر فرمایا گیا کہ یہ وہ رب ہے جو تمہیں سامان زیز دیتا ہے. اور آگے جب ہم چلتے ہیں تو کئی صفحات میں اس سامان زیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بہت سارے صفحات میں قرآن بار بار سوال کرتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر وہ نہ دے. اس صفحے میں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں
کہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس کی ربوبیت ہے کہ وہ تمہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پھر رہنمائی کے بھی سارے مراحل دیتا ہے اور ساری چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا باب آتا ہے جو اگلی چیز کا ذکر کرتا ہے کہ وہ مقصود زیست بھی بتاتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بار بار بھیجتا ہے تاکہ تمہیں دنیا میں بھٹکنا نہ پڑے۔ یہاں سے جو ذکر شروع ہوتا ہے پھر وہ ذکر انبیاء علیہم السلام کا کئی صفحات تک چلتا چلا جاتا ہے، بہت ساری آیات کے ذریعے، بہت سارے واقعات کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر یہ فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو ہر قوم کو انسانوں کے مالک سے متعارف کرنے والی جو ہستیاں ہیں وہ رسول کہلاتی ہیں، اور یہ رسول دنیا کی قوموں کی طرف دعوت اور رہنمائی کے لیے مقرر کردہ خود نہیں کھڑے ہو جاتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ افراد ہوتے ہیں جو ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ان رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ذکر آتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چند صفحات پلٹنے کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو رسولوں کا یہ سلسلہ ہر دور ہر قوم میں مسلسل جاری رہا، اور اللہ کا دین انسانی شعور کی ترقی اور انسانی تہذیب و تمدن کی وسعت کے ساتھ انسانی زندگی کے زیادہ سے زیادہ دائرے پر بار بار جاری ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسولوں کا سنہری سلسلہ اپنے انجام کو پہنچا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو عمارت نبوت کی آخری اینٹ تھے۔ اس کے بعد یہ موضوع آگے بڑھتا ہے اور ذکر آتا ہے ہماری دوسری منزل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت للعالمین کا۔ یہاں سے ہماری دوسری منزل شروع ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ، اور اس کو تقسیم کیا گیا ہے عنوانات میں۔ پہلے ہے سراپا کمالات، اور اس میں ذکر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا، اور ایک بہت سارے صفحات میں مبنی ہے جس میں بار بار ذکر آتا ہے کہ نبی کی شان تو یہ بھی ہے، نبی کی شان یہ ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ دیکھو نبی کی شان تو یہ بھی ہے، اور بہت سارے پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہوتا ہے۔ بار بار یہ موضوع مختلف مثالوں کے ساتھ دہرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً ان 15 صفحوں کے بعد یہ ذکر مکمل ہوتا ہے۔ یہ آپ ضرور تفصیل سے پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت رحمت کا ذکر آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بے شمار واقعات دہرائے جاتے ہیں، اور یہ وہ مثالیں اور حدیثیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور ایک مجموعہ ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ مختلف مثالیں ہیں، صحابہ کے ساتھ معاملات ہیں، واقعات ہیں، لوگوں کو آسانیاں دینا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے، ایسی بہت ساری مثالوں کے ساتھ یہ ذکر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا پہلو آتا ہے، یہ بہت سارے صفحات ہیں، اور پھر تیسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئے گا جس کو ہم ابھی کھولیں گے۔ تیسرا پہلو ہے کہ آپ سراپا ہدایت تھے، یعنی وہ ہدایت جو ہماری ضرورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس میں کچھ سطریں یہاں پر نظر آ رہی ہیں، ہم اس کو ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح علم دینے اور صحیح راستہ دکھانے کا کام صرف اسی صورت ممکن ہے کہ انسانوں میں سے بعض افراد کو براہ راست صحیح علم دے کر اٹھایا جائے کہ وہ لوگوں کو صحیح علم اور صحیح راستہ بتائیں۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام نے یہ کام احسن طریقے سے انجام دیا، جس کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ہر ممکن طریقے سے انسانوں کو ہدایت پہنچائی، اور یہ بہت سارے صفحات جو آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے پڑھنا، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ سارے واقعات میں نے پڑھے تھے لیکن اس تناظر میں نہیں پڑھے تھے۔ جب آپ یہ سارے صفحات پڑھیں گے بہت سارے قرآنی حوالہ جات کے ساتھ، تو پھر یہ آگے جا کے ذکر مکمل ہوتا ہے ان تمام صفحات کے اندر، اور آخر میں پھر یہ گفتگو سمیٹی جاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کون سی دے کے بھیجا گیا تھا، یہی دعوت لے کے تو ہم بھی معاشرے میں جاتے ہیں۔ اس منزل کو ذرا غور سے پڑھیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ دعوت اسلامی کیسے شروع ہوئی تھی اور اپنے پاس لوگوں کے لیے کیا لے کر آئی تھی۔ ہماری اگلی منزل کا عنوان یہی ہے۔
ہماری تیسری منزل شروع ہوتی ہے آغاز دعوت اسلامی سے۔ یہ باب بہت اہم ہے، اس پہ ہم وقت زیادہ لگائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ باب اصل میں تحریک اسلامی کے کارکنان کے وہ ہتھیار ہے جو اس کو ساتھ لے کے وہ میدان عمل میں اترتے ہیں۔ اس میں جتنے عنوانات آئیں گے وہ اس لیے آئیں گے کہ میں اپنا جائزہ لوں کہ کیا واقعتاً میرے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کے لیے میں اتنا بڑا کام کرنے کے لیے اٹھی ہوں۔ آپ اگر غور کریں گے تو یہ جو باب شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے۔ وحی آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دے دیا جاتا ہے کہ آپ جائیے لوگوں کے پاس اپنا یہ پیغام لے کے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ یہ مقابلہ بڑا ہی عجیب مقابلہ تھا کہ ایک طرف پوری قوم تھی اور دوسری طرف تنہا ایک فرد اپنے رب کی کبریائی بیان کرتا ہوا میدان عمل میں اتر آیا تھا، جس کے پاس صرف ایمان باللہ، عمل صالح اور صبر کے ہتھیار تھے۔ یہ ہتھیار مؤثر ترین ہتھیار تھے، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کن چیزوں کی طرف دی جاتی تھی، صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ بس 3 نکاتی دعوت ہے۔ وہ 3 نکاتی دعوت یہ ہے: توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، ساری زندگی کے اعمال کی جواب دہی یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ ان 3 باتوں سے دعوت اسلامی کا آغاز جب بھی ہوا تھا، آج بھی ہوگا۔ جس کو بلایا جائے گا اسی دعوت کی طرف بلایا جائے گا، اور اس کے بعد جو آنے والے صفحات ہیں وہ انہی 3 نکات کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ پہلے توحید کے بیان کرتے ہیں، جس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو رب مان لینا اصولی بنیادوں میں سے ایک، اور اس کے بعد اس کا حوالہ بے شمار آیات سے کہہ دیا جاتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ تفصیل سے پڑھیے اس کو، اور اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لینا، اللہ کے لیے کھپ جانا، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے رسالت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق، جاننا، سمجھنا، پیروی کرنا، سیرت پہ عمل کرنا، اور پھر آخرت کا ذکر آتا ہے جب کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو تو مجھے یہ فکر ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میری کاوشوں کو، میرے وقت دینے کو، میری قوتوں کو۔ یہاں چیپٹر مکمل ہوتا ہے اور دعوت اسلامی کی مزاجی خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے جو اس دعوت کا خاص مزاج ہے، اور اسے ہمیں دعوت دین میں اپنے سامنے ہر صورت رکھنا ہے۔ ان خصوصیات میں عالمگیریت ہے۔ اس دعوت کو مجھے محدود نہیں کرنا ہے، یہ سارے انسانوں کو مخاطب کرنا ہے، نسل علاقے سے بالا تر ہو کر۔ پھر اس کی بڑی بنیاد جو ہے نا دعوت کی، وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ یہ لٹریچر ہم پڑھی اسی لیے رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کو جانتے ہوں۔ مساوات انسانی، ساری اونچ نیچ ختم کر دیتی ہے دعوت۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر بے تحاشا آسانی کے معاملات ہیں، سادگی بھی ہے، آسان بھی ہے یہ دین، اور اس کے ساتھ اس میں سب کچھ مکمل طور پہ دے دیا گیا ہے۔ ایک کامل دین ہمارے حوالے ہے جو دین اور دنیا کو الگ نہیں کرتا، دونوں کو یکجا رکھتا ہے۔ ہماری دونوں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب اس دعوت کی طرف چلتے اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت کے اخلاقی پہلو کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اخلاقی قدروں کی یہ بڑی حامل اور سختی سے پابند کرتی ہے۔ اس میں نظریات کا بڑا کردار ہے، اور اس کا یہ بہت اہم ہے کہ یہ دعوت جو ہے یہ کسی اور بنیاد پہ کھڑی نہ ہو۔ تبلیغی پہلو یہ ہے کہ اس کو کہیں رکنا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ مزاجی خصوصیت ہم سب کے اندر اجتماعی طور پہ بھی ہونی چاہیے۔ اس دعوت کے عمومی خد و خال یہ ہیں کہ جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اہم سترے یہ ہیں: انسان اگر مجموعی خصوصیات سے آشنا نہ ہو تو وہ غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے عمومی خد و خال بھی ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ عمومی خد و خال اس پورے باب میں بہت تفصیل کے ساتھ جتنی ہیڈنگز آئی ہیں میں مارک کرتی جا رہی ہوں، ان کو بھی آپ یہ مشکل نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہمیں ایک جگہ جمع کر کے سمجھائی گئی ہیں۔ یہ دعوت حاکمیت کا تصور رکھتی ہے کیونکہ اس نے ریاست قائم کرنی ہے۔ یہ رسالت سے ہدایت لیتی ہے، یہ بتاتی یہ ہے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پہ دنیا کے اندر موجود ہیں، اس کا یہ تصور ہے۔ اس کے اندر ڈسپلن اور نظم اطاعت کی بہت اہمیت ہے، شورائیت کی بہت اہمیت ہے۔ فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہی ہے۔
اس کے کام کرنے کا ایک انداز ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے۔ اس کی قوت کے سرچشمے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اور یہ سیاسی اقتدار کی طرف پیش رفت کرتی ہے۔ پھر مصنف مخالفتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ مخالفتیں ہمیشہ ہوئی ہیں اور ہوں گی اور آگے بھی ہوں گی، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ اس اجتماعیت کو کبھی ان اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ کمزور ہو جائے گی، اور وہ اصول یہاں درج ہیں۔ وہ اجتماعیت منظم کرنے کے بے مثل اصول ہیں جس کی وجہ سے ایک صحت مند اجتماعی ادارہ بن گئی تھی۔ پہلا اصول سماع و طاعت کا ہے، جو کہ لازماً ایک اجتماعیت کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا اصول شورائیت کا ہے، ہر گوشے پہ مشورے سے کاموں کو کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ سب لوگ آپس میں باہمی خیرخواہی کا معاملہ رکھیں، آپس میں محبت، اخوت اور تعاون ہو، ایک دوسرے کے لیے اثار و قربانی کریں، چھوڑ دیں لوگوں کے سامنے اپنی رائے بھی اور اپنی آسانی بھی۔ انفرادی رائے قربان کرنا جانتے ہوں، وسعت قلبی رکھتے ہوں، لوگ اتنا ظرف رکھتے ہوں کہ وہ کسی کی تکلیف پہ بھی ہنس سکیں۔ یہ سارے وہ اصول ہیں جو میری زندگی کے اندر، میری اجتماعیت کے اندر قائم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا جائزہ ضرور لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ باب یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور اگلی منزل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ آپ انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس منزل نے مجھے بھی بہت جھنجھوڑا۔ اس منزل کے اندر بہت زیادہ گفتگو تو نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا، صرف 3 اس کے اندر باب ہیں، اور ان تینوں باب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسلحہ جس کو لے کر آپ میدان عمل میں اتر گئے تھے، اور میں نے خود کو بہت جانچا کہ 3 چیزیں تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس لوگوں کے پاس جاتے اور وہ اثر انداز ہو جاتی تھیں۔ یہ 3 چیزیں میری کیسی ہیں؟ بہت سارے صفات ہیں، اور ان صفات کے اندر بہت عام فہم انداز میں، بہت پیارے انداز میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کو اپنا اسلحہ سمجھو، اور ان 3 چیزوں کو لے کر جاؤ لوگوں کے پاس، جس میں پہلی ہے معجزہ کردار۔ ایسا کردار کہ لوگ پکار اٹھیں کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ میں تو کوئی برائی نہیں دیکھی، آپ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہو۔ میں لوگوں کے پاس جاؤں تو وہ گواہی دیں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے کوئی غلط چیز نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، اور لوگوں کو یقین ہو کہ میں صرف خیر لے کر ان کے پاس آئی ہوں۔ یہ وہ معجزہ کردار ہے جو لوگوں کے دل بدل دیا کرتا ہے۔ یہ کردار میرا کیسا ہے؟ میں کیسا لے کے لوگوں کے پاس جاتی ہوں؟ لوگ میرے بارے میں کیا گواہیاں دیتے ہیں؟ آپ اس کے اندر اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار احادیث کے واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال پاکیزہ کردار کھلی کتاب کی طرح پورے قوم کے سامنے 40 سال سے موجود تھا، جس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکا۔ دوسرا جو ہتھیار تھا وہ معجزہ قرآن تھا۔ ایک ایک فرد کو قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ ایک ایک فرد کو قرآن پڑھا دینا، قرآن پہنچا دینا۔ آیات اپنے اثر خود ڈالتی ہیں، دل اللہ تعالیٰ خود کھولتے ہیں، لیکن قرآن مجھے پہنچانا ہے۔ ہر فرد تک قرآن کی دعوت دے دی جائے، اور بے شمار مثالیں یہاں پر ہیں جس میں لوگوں کے سامنے حضرت عمر کی مثال تو ہم جانتے ہی ہیں۔ قرآن کانوں میں گیا تو اس نے دل میں بھی جگہ بنائی، قرآن کی طرف بلایا گیا تو دل پلٹے گئے، قرآن سنایا گیا تو لوگ تبدیل ہوئے۔ یہ قرآن لے کر مجھے بھی جانا ہے۔ قرآن کی تاثیر اور قلوب میں نفوذ کے لاتعداد واقعات اس صفحے پہ لکھے ہیں، اور یہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا معجزہ ہے کلام کا۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ آپ کا بات کرنا، آپ کی بات میں تاثیر کس چیز سے آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق، قرآن سے تعلق، اپنی دعوت کی حقانیت کا یقین۔ جب انسان اس طرح کا ہوتا ہے نا، وہ اتق اللہ بھی کہتا ہے تو لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ذکر کیا ہے کہ ہر طرح کے لوگ مخاطب تھے، ہر طرح کے لوگ آتے اور سوال کرتے تھے، عجیب عجیب باتیں بھی کرتے تھے، اپنے مطلب کا جواب بھی جاننا چاہتے تھے۔ کبھی آپ ایک جملہ کہتے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتا تھا، اور یہ تھا وہ ہتھیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور یہ تھے ہیں وہ 3 ہتھیار جو میرے پاس ہونے چاہیے۔ یہ ہتھیار نہیں ہوں گے تو میری دعوت میں اثر پیدا نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرف، اور وہ منزل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کیا تھی۔ یہاں سے منزل نمبر 5 شروع ہوتی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک فارمولا آپ کو نظر آتا ہے۔ اس میں باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا مطالعہ کریں تو 3 چیزیں نظر آتی ہیں: فرد میں اخلاقی انقلاب کا لانا، خدا ترس، گروہ کی تیاری، اور مناسب حد تک گروہ تیار ہونے کے بعد باطل سے کشمکش برپا کرنا۔
پہلا باب جو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ تعلیم و تربیت اور تنظیم افراد، ایسے افراد کو جمع کرتے چلے جانا، اور اس کے بعد بہت ہی پیارا یہاں پہ ذکر ہے کسی بھی نظام کو بدلنے کے لیے اٹھنے والے انقلابی گروہ کا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے جسے ہم تحریکی مزاج کہتے ہیں۔ ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کے اندر عزیمت بھی ہو، جو باطل سے متنفر ہوں، جن کا ذہن بن چکا ہو، جو چاہتے ہوں کہ اس نظام کو لایا جائے، جو پرانے نظام کو مٹانے کے لیے تیار ہو۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں دینے کے بعد جو دوسرے ہدف کا ذکر آتا ہے وہ یہ کہ باطل کے خلاف مورچہ بندی کی جائے، یعنی جہاں پہ جو چیز ہمیں ہجرت ایک بڑی لیول پہ بھی کہا جا سکتا ہے، جب آپ گھر چھوڑتے ہیں، اور چھوٹے لیول پہ بھی ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو اس راہ میں مزاحم ہو۔ اور اس کا پورا ذکر کرنے کے بعد ایک یہ سطریں آتی ہیں کہ ہجرت اسلامی انقلاب کی طرف ایک اہم اقدام ہے، باطل کے تسلط سے بغاوت کر کے خدا کی بندگی اختیار کرنے کا کھلا کھلا اعلان ہے، اور یہ وہ ہے جو ہر شخص سے مطلوب ہے۔ اب میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور ہر چیز کو جو اس میں مزاحم ہو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ذکر آتا ہے تیسری چیز کا، اور وہ تیسری چیز ہے جنگ اور جہاد، یعنی کہ مقابلے پہ کھڑا ہو جانا، جس چیز کو میں ٹھیک سمجھتی ہوں اللہ کے لیے اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش جدوجہد کرنا، اور جو اس کی راہ میں مزاحم ہو اس سے ٹکرا دینے کے لیے ہر کوشش کو لگا دینا۔ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ اسلام کی خاطر مسلمانوں پہ عائد کردہ فرض ہے۔ میں ہائی لائٹ بھی کر رہی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب یہ تھی، انہوں نے انقلابی نظریہ فرد فرد کے سینے میں اتارا جس نے انہیں مادی انسانوں سے زیادہ نظریاتی انسان بنا دیا۔ اس نظریے کی تلوار سے وہ دنیا کی ہر مرغوب شے کو کاٹ کر پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ گروہ انقلابی نظام کے رگ و ریشے سے آگاہ ہو گیا، مرنے مارنے پر بھی تیار ہو گیا، تو انہیں باطل سے ٹکرا دیا گیا تاکہ باطل کا باطل ہونا اور حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں جتنا ہی حق کو اور باطل کو ثابت کیا جائے، جب مارکا برپا ہوتا ہے نا، جب مارکا گرم ہو جاتا ہے، جب انسان کے سامنے موجود ہونے نہ ہونے کا سوال آتا ہے، زندگی موت کا سوال آتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ حق کیسے کھلتا ہے اور باطل کیسے کھلتا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یہیں پہ پھر یہ منزل اس خلاصے کے ساتھ اختتام پہ پہنچتی ہے، اور اب معاشرے کی تشکیل کی طرف جاتے ہیں، اور منزل نمبر 6 شروع ہوتی ہے۔ منزل نمبر 6 کے اندر تقریباً 7 باب ہیں، اور یہ سارے باب بتاتے ہیں کہ جس اسلامی معاشرے کو قائم کیا گیا اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ بہت سارے صفحات ہیں، تقریباً یہ صفحات 70 کے قریب بنتے ہیں، جس میں ایک ایک کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اس معاشرے میں کون سی چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بھی اقامت دین قائم کرتے ہیں تب بھی ہم انہی چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور ہمارے انشاءاللہ جب معاشرے میں بھی ہوگا تب بھی ہم انہی چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ یکے بعد دیگرے وہ ساری چیزیں آتی ہیں اس معاشرے کے اندر، یعنی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اخلاق فاضلہ کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جو بھلائیوں کو سپورٹ کرتا ہے، یہاں پہ لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر برائیوں کو روکا جاتا ہے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ یہاں پہ معاشی توازن ہوتا ہے، یہاں پہ سود جائز نہیں ہوتی، یہاں پہ بیت المال کا نظام ہوتا ہے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہوتا ہے، یہاں پہ معاشرتی اور انسانی مساوات ہوتے ہیں، ہر فرد برابر ہوتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، اور تقویٰ کے علاوہ کوئی اور چیز کو روکنے والی نہیں ہوتی۔ حق گوئی یہاں پر بہت اچھی خوبی تسلیم کی جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے حق کہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے، ان کو اس بات پہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کسی کا استحصال اس معاشرے کے اندر نہیں ہوتا، اور یہاں پہ معیار زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ دکھاتے ہیں جس میں انسان دنیا کے بجائے آخرت حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ یہ وہ خاکہ ہے ایک اسلامی معاشرے کا جس میں کسی نہ کسی سطح پر ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہمیں اس خاکے کو اجتماعیت کے اندر، گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے منزل نمبر 7۔ منزل نمبر 7
اس میں بھی حکمت انقلاب اسلامی کے پہلوؤں کا ذکر ہے۔ یہاں پہ وہ ساری حکمتیں ہیں جو کہ ایک داعی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 443 پہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا ایک قائد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور وہ قائد صرف وہی نہیں ہے جو کہ لوگوں کے درمیان لیڈر منتخب کر لیا جائے، بلکہ ہر مومن، ہر داعی کہیں نہ کہیں قائد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون سی حکمتیں تھیں جن کو ملحوظ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہیں۔ اس کے اندر مختلف باب ہیں جس میں حکمت قیادت کا ذکر ہے، اس کے بعد حکمت تبلیغ کا ذکر ہے کہ تبلیغ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کا خیال رکھا، اجتماعیت میں، لوگوں کے ساتھ معاملات اور کردار میں، ہجرت کا حکم دیتے ہوئے کیا حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازدواج کی، جو نکاح کیے، اس میں کیا حکمتیں تھیں، اور جہاد کی پھر کیا حکمتیں اختیار کی گئیں۔ یہ تمام پہلو اس کے اندر موجود ہیں جس کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو منزل ہے وہ ہے منزل نمبر 8، جس میں انقلابی اسلامی ریاست کی تشکیل کے سلسلے میں تقریباً 20 صفحات پر مبنی نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی انقلاب کی جو یہ کامیاب جدوجہد تھی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، ایک ہی باب ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد جو منزل آتی ہے وہ منزل نمبر 9 آ جاتی ہے، جس کے اندر حکمت سیاست اور تدابیر انقلاب اسلامی بھی ہے۔ اس کے اندر بھی تقریباً یہ صفحات بہت زیادہ نہیں ہیں اور بہت آسان بھی ہیں، اور ایک ہی باب ہے، اور اس میں ان تدابیر کا ذکر کیا گیا ہے جس کے ذریعے اسلامی انقلاب کو ممکن بنایا گیا تھا۔ میں بار بار آپ سے کہوں گی کہ ہم مطالعہ اتنی کتاب کا یہاں پہ کرنا اگرچہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ کے پاس ربیع الاول کا مہینہ ہے جس پہ آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آخری 2 باب آتے ہیں، باب نمبر 10 آتا ہے جو حکمت بندگی کے بارے میں ہے۔ 5 صفحات کا یہ باب ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس بندے کی شان کیا ہوتی ہے جو کہ اللہ کے لیے کھپا ہوا ہے، اللہ کے لیے سب کو لوٹاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اس سے کہتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اپنی بے بسی بتاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس سے طاقت مانگتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے استغفار کرتا ہے۔ نصرت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز اور فقر کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ وہ دعائیں اس باب کے اندر ہیں۔ اس کو اگر ہم اپنی صورتحال سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تو کانپنے والا اور ڈرنے والا اور اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں۔ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیے، اپنے اوپر رکھ کے پڑھیے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ 11ویں منزل اور آخری منزل ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تاریخ انسانیت کا جامع ترین انقلاب یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی کوئی انقلاب آیا، کوششیں ہوئیں، ٹوٹی پھوٹی چھوٹی، وہ نہ دیر پا تھیں، نہ مکمل تھیں، اور وہ انسانوں کی لائی ہوئی تھیں۔ اگرچہ یہ کتاب ہم نے پوری نہیں پڑھی ہے، اور یہ ہم کتاب شاید پڑھنا بھی اس وقت ممکن نہیں تھا، میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے، خلاصہ رکھا ہے تاکہ آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اب اس کتاب کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے، مکمل کرنا ہے، اور پوری پڑھ کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ کتاب مکمل کر لی ہے۔ یہ تحفے دوبارہ بتا دوں، درمیان میں کہیں بھی سوال آئے ہوں گے، آپ نے مجھے بتانا ہے ہمارے ای میل ایڈریس پر کہ ہم نے آپ سے کتنے سوالات کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ میں سے قرآن دازی سے ہم 3 افراد کو چوز کریں گے اور یہ تحفے ان کے پتے پر بھیجے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلی کتاب جو پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں ای میل کیجیے۔ نئی کتاب کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔